एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छिकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इब्लीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। छठा बाब, नए उस्ताद का कमाल। अगली सुबह हैरी बेहद संजीदा था। उसे मालूम था कि अगर डंबलडोर ने उसे गुज़िश्ता दिन की हरकत पर मसरूर देखा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि ये सुबह हैरी के लिए कुछ अच्छी साबित नहीं हुई। बड़े हॉल में नाश्ते के दौरान ही बदकिस्मती का सिलसिला शुरू हो गया था। वो दिन बादलों भरे आसमान के साथ बड़े बोझल अंदाज में नमूदार हुआ था। स्कूल के चारों फरीक अपनी अपनी तवील मेज़ों के गिर्द बैठे हुए थे, जो हॉल के एक सरे से दूसरे सरे तक लंबी थीं। मेज़ों पर फालूदे से भरे प्याले, तली हुई नर सालमन मछली की प्लेटें, स्लाइस के बड़े ढेर, अंडों के ऑमलेट और गोश्त के भुने पार्चे दिलकश अंदाज में सजे हुए थे। हैरी और रॉन वक्त पर ग्रिफिंडोर की मेज़ पर पहुंच गए। वो दोनों हरमाइनी के पास अगली सीमत में बैठे थे। उसके हाथ में खूनाशामों के हमराह ख़तरनाक समंदरी सियाहत नामी किताब खुली हुई थी। हरमाइनी ने उसे दूध के जग के साथ टेक दी और नाश्ते के दौरान उसे पढ़ती रही। पहली बदकिस्मती ये हुई कि जब हैरी और रॉन उसके पास बैठे तो उसने उन पर उचटती निगाह डाली और बड़े सर्द और रूखे लहजे में गुड मॉर्निंग कहा। हैरी फ़ौरन समझ गया कि हरमाइनी अभी तक रात की बात पर नाराज़ है। उसे उड़ती हुई कार में बैठकर उनकी हॉगवर्ट्स में आमद बेहद नागवार गुजरी थी और बाकी कसर ग्रिफिंडोर के तलबा और तालिबात ने निकाल दी थी, जो देर तक उसकी तारीफ़ करते रहे। सामने बैठे हुए नेविल लॉन्गबॉटम ने पुरजोश अंदाज में हैरी का इस्तकबाल किया। नेविल लॉन्गबॉटम गोल चेहरे वाला भोला भाला लड़का था, जिसके साथ अक्सर हाथ से रोनुमा होते रहते थे। हैरी ने अभी तक किसी ऐसे भुलक्कड़ इंसान को नहीं देखा था जिसका हाफिज़ा नेविल से ज़्यादा ख़राब हो। खतूत पहुंचने का वक्त हो रहा है। मुझे यकीन है कि दादी मेरा वो सब सामान डाक के ज़रिए भिजवा देंगी जो मैं साथ लाना भूल गया हूँ, नेविल ने खुश होते हुए कहा। हैरी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और फालूदे का प्याला उठा लिया और चमचा डालकर खाना शुरू कर दिया। अभी वो चंद ही लुक़्मे ले पाया था कि बड़े हॉल के ऊंचे रोशनदानों से परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों उल्लू बड़े हॉल में नमूदार हो गए और उनकी तेज़ किलकारियाँ सुनाई दी। हैरी को यह मंजर बड़ा भला लग रहा था। उल्लू बड़े हॉल की छत तले दिखाई देने वाली मसनूई आसमान में मंडला रहे थे। वो अपने अपने मतलूबा तालिबे इल्म की तरफ बढ़ते और उस पर फजाही से ख़त और छोटे छोटे पैकेट फेंक देते। सब बच्चे मुंतज़िर निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे कि शायद उनके वालिदैन ने भी कोई ख़त या कोई पैकेट उनके लिए भिजवाया हो। एक बड़ा और सेहतमंद उल्लू नेविल की तरफ बढ़ा और एक बड़ा पैकेट उसने नीचे फेंक दिया, जो नेविल के सर आ टकराया। हैरी समझ गया कि उसमें यकीनन वो सामान होगा जिसका तज़किरा वो थोड़ी देर पहले कर रहा था। नेविल पैकेट को अभी खोलने का इरादा कर ही रहा था कि एक बड़ी और भूरी रंग की चीज़ हरमाइनी के पास रखे हुए दूध के जग में आ गिरी। एक छपाके की आवाज़ के साथ जग का सारा दूध छलका और हरमाइनी और हैरी के कपड़ों पर गिर गया। वो दोनों इस नागहानी आफत से उछल पड़े थे। उल्लू का पट्टा रॉन के मुंह से लाशऊरी तौर पर निकला। उसने आगे झुककर अपना हाथ जग में डाला और दूध में लिथड़े हुए उल्लू की टांग पकड़कर बाहर निकाला। उसने उसे मेज़ पर डाल दिया। हरमाइनी और हैरी दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। एरल बेहोश दिखाई दे रहा था। उसके दोनों पंजे आसमान की तरफ उठे हुए थे
ایرل کے چونچ میں ایک سرخ رنگ کا لفافہ دبا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو دودھ میں بھیگ چکا تھا۔ ارے نہیں! رون کا چہرہ ایکایک فخ پڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی زندہ ہے۔ ہرمائنی نے اپنی انگلی کے ناخن سے ایرل کو تھوڑا سا پرے ہٹاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ہیری کی نظریں بے سیدھ پڑے ایرل پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایرل کی فکر نہیں، میں تو اسے دیکھ کر پریشان ہوں، رون دھیمے سے بولا۔ اس کی انگلی چوری چوری سرخ رنگ کے لفافے کی طرف اشارہ کرنے لگی جو ایرل کی چونچ میں دبا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ہیری کو یہ لفافہ کچھ عجیب اور خوفناک سا محسوس ہو رہا تھا۔ رون اور نیول دونوں لفافے کی طرف ایسی دہشت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی بھی پل لفافہ کسی دھماکے کے ساتھ پھٹ جانے کا خدشہ ہو۔ بات کیا ہے؟ ہیری ابھی تک لفافے کا راز سمجھ نہیں پایا تھا۔ انہوں نے مجھے غصے سے بھرا غلغبڑا بھیجا ہے، رون سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ رون، بہتر ہوگا کہ تم اسے جلدی کھول لو، نیول سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر تم نے اسے کھولنے میں تاخیر کر دی تو نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ میری دادی نے ایک بار مجھے غلغبڑا بھیجا تھا اور میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، اور پھر وہ بڑا بھیانک ثابت ہوا۔ ہیری نیول کو خوف کے مارے تھوک نگلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور رون کی حالت بھی اچھی نہیں تھی، اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ہیری نے الجھی نگاہوں سے لفافے کو دیکھا۔ یہ غلغباڑہ کیا ہوتا ہے؟ ہیری نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ رون کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے ہیری کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں چوڑی ہوتی دیکھ کر ہیری کی نظریں ایک بار لفافے پر آ رکی۔ لفافہ الو کی چونچ میں پھڑ پھڑا رہا تھا، اس کے ایک کنارے سے سرخ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ ہیری نے ایسا خط پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے کھول لو ورنہ کچھ ہی دیر میں یہ طوفان برپا کر دے گا، نیول دہشت زدہ انداز میں جلدی سے چیخ کر بولا۔ اس کا چہرہ فخ پڑتا جا رہا تھا۔ رون نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور بمشکل لفافہ بے سیدھ ایرل کی چونچ سے کھینچ کر نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے لفافے کو چاک کیا تو نیول نے جلدی سے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ اگلی ساتھ میں ہیری سمجھ چکا تھا کہ نیول نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا ہو۔ ایک تیز سنسناتی ہوئی آواز ہال میں گونج اٹھی جیسے وہ کسی اسپیکر سے نکل رہی ہو۔ تمام ہال کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ لفافہ رون کے ہاتھوں سے چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ چیختی ہوئی آواز کی گرج سے میز کے برتن تھر تھرانے لگے اور لفافے سے دھول کا ایک بڑا مرغولا نکل کر چھت تک پہنچ چکا تھا۔ دھول کے مرغولے میں اب مسز ویزلی کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لمحے رون کی ماں کی برستی ہوئی آواز سنائی دی۔ بدتمیز، کار چرا کر لے گئی۔ اگر تمہیں اسکول سے نکال بھی دیا جاتا تو مجھے حیرانگی نہیں ہوتی۔ جب تک تم میری گرفت میں نہیں آتے تب تک خیریت مناؤ۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے آنے والے خوفناک نتائج کے بارے میں ذرا سا بھی سوچا ہوگا۔ کار کو غائب دیکھ کر مجھے اور تمہارے ڈیڈی کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، اس کا بھی تمہیں کچھ احساس نہیں ہوا ہوگا۔ مسز ویزلی کی آواز ان کی موجودگی کی آواز سے 100 گنا بلند اور چیختی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے میز پر رکھی پلیٹیں اور چمچے بری طرح سے کھڑکھڑانے لگے۔ چیختی ہوئی آواز بڑے ہال کی پتھریلی دیواروں سے ٹکرا کر کان پھاڑ گونج پیدا کر رہی تھی۔ بڑے ہال کے سبھی لوگ تجسس سے گردنیں اونچی کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ غلغبڑہ کس کے نام پر آیا ہے۔ رون تو شرمندگی کے مارے اپنی کرسی میں نیچے کی طرف گھسا بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور ہیری اور ہرمائنی کو صرف میز کے کنارے پر اس کے سر کے بال ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کل رات کو ڈمبلڈور کا خط آیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہارے ڈیڈی کو شرم کے مارے اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم نے تمہیں ایسی تربیت تو نہیں دی تھی کہ تم ایسی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنے لگو۔ تمہاری اور ہیری دونوں کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ہیری کو پہلے سے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا نام بھی ضرور آئے گا، اور یہ اس کی توقع کے مطابق ہوا تھا۔ ہیری نے بہت کوشش کی کہ وہ طمانیت کا مظاہرہ کر سکے کہ اسے اس چیختی ہوئی آواز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ایسا کرنا اسے بے حد دشوار لگ رہا تھا۔ تم نے بے حد غلط کام کیا لڑکی۔ دفتر میں تمہارے ڈیڈی سے کڑی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اب اگر تم نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو ہم کان پکڑ کر تمہیں اسکول سے سیدھے گھر لے جائیں گے، اور کیا کریں گے یہ تم سمجھ سکتے ہو۔ مسز ویزلی کی آواز کا تسلسل ٹوٹ گیا
اور ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ عکس اب غائب ہو چکا تھا۔ لفافہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ آگ کے شعلوں نے اسے آنن فانن جلا کر راکھ میں بدل ڈالا تھا۔ ہیری اور رون دونوں ایسے سمٹے بیٹھے تھے جیسے کوئی طوفانی لہر ابھی ابھی ان کے اوپر سے گزر گئی ہو۔ ہال میں کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اگلے چند لمحوں میں ہال میں دھیرے دھیرے گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ سب غلغباڑے کی آمد فراموش کر چکے تھے۔ ہرمائنی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خون آشاموں کے ہمراہ خطرناک سمندری سیاحت کو بند کر دیا اور پھر رون کے سر کی طرف دیکھا جو ابھی تک میز کے نیچے منہ چھپائے دبکا بیٹھا تھا۔ رون، میں نہیں جانتی کہ تم کیا امید کر رہے تھے، مگر ہرمائنی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رون نے جلدی سے سر اٹھایا اور اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، مجھ سے یہ بات ہرگز مت کہنا کہ میں نے حرکت ہی ایسی کی تھی، یہ سزا ملتی۔ ہیری نے بدمزگی کی عالم میں اپنا فالودے کا پیالہ میز پر پرے کھسکا دیا۔ وہ ندامت کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ ان کی حماقت کے سبب سے دفتر وزارت میں مسٹر ویزلی سے پوچھ گچھ کی اطلاع اس کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ مسز ویزلی اور مسٹر ویزلی نے گرمیوں کی تعطیلات میں اسے اپنے گھر رکھا، اس کی عمدہ خاطر مدارت کی، اسے پیار دیا، اسے اپنا سمجھا اور کبھی مسٹر ڈرسلی کی طرح ماتھے پر شکن نہیں ڈالی، مگر اس نے انہیں کیسا پھل لوٹایا۔ اس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ اگر مسٹر ویزلی کی ملازمت ختم ہو گئی تو ہیری کو اس بارے میں گہرائی سے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پروفیسر میگونگل گریفنڈور کی بڑی میز کے پاس آ گئیں اور انہوں نے گریفنڈور کے مانیٹروں کو جماعتوں کی اوقات کا ضمیمہ تھما دیا۔ ان میں تمام تفصیل درج تھی کہ طلبہ و طالبات نے کس ترتیب سے نصابی سرگرمیاں انجام دینا تھیں۔ مانیٹروں نے ٹائم ٹیبل کے ضمے میں تمام طلبہ و طالبات میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ یہ مرحلہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ ہیری نے ضمیمے میں نظر دوڑائی تو اسے معلوم ہوا کہ اسے ابھی جڑی بوٹیوں سے آگاہی کی جماعت میں پہنچنا ہے جو کہ دوسرے فریق حفل پف کے ہمراہ پڑھائی جا رہی ہے۔ رون، ہیری اور ہرمائنی تینوں بڑے ہال سے اکٹھے باہر نکلے۔ وہ باغیچے میں سے گزرتے ہوئے ہریالی گھروں کے سامنے پہنچ گئے جہاں جڑی بوٹیوں کے بارے میں پڑھائی شروع ہونے والی تھی۔ ہریالی گھر میں بڑی مقدار میں طرح طرح کے جادوئی پودے رکھے جاتے تھے۔ کم از کم غلغباڑے کا ایک فائدہ تو ضرور ہوا تھا۔ ہرمائنی جو گزشتہ رات سے ان دونوں سے خفا تھی اور سرد مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ شاید اس نے یہ سوچ کر اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی کہ ان کے کیے کی کافی سزا انہیں غلغباڑے کی صورت میں مل چکی تھی۔ اس کا سابقہ انداز لوٹ آیا اور ان دونوں سے باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ ہریالی گھر کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ باقی تمام بچے باہر کھڑے ہو کر پروفیسر اسپراؤٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تینوں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے انہیں پروفیسر اسپراؤٹ صحن عبور کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر گلڈروائے لاک ہارٹ بھی تھا۔ پروفیسر اسپراؤٹ کے دونوں ہاتھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک ہیری کی نظر دور دکھائی دینے والے جھگڑالو درخت کی طرف اٹھ گئی۔ ندامت اور پریشانی کی لہر اس کے پورے وجود کو سنسنانے لگی۔ جھگڑالو درخت کی کئی شاخوں پر بڑی بڑی پٹیاں بندھی صاف دکھائی دے رہی تھیں جو اس کے شدید زخمی ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ پروفیسر اسپراؤٹ ایک گول مٹول چہرے والی پستہ قامت جادوگرنی تھیں جو اپنے اڑتے ہوئے بالوں پر ہمیشہ پیون لگی چوڑی ٹوپی پہنے رکھتی تھیں۔ عام طور پر ان کے کپڑے ہمیشہ مٹی سے لت پت دکھائی دیتے تھے۔ ہیری اکثر سوچتا تھا کہ اگر آنٹی پتونیا ان کے ناخن دیکھ لیتیں تو یقیناً بے ہوش ہو چکی ہوتیں۔ پروفیسر اسپراؤٹ کا حلیہ آج بھی روایتی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ان کے ساتھ پروفیسر گلڈروائے لاک ہارٹ نہایت بیش قیمت اور بے داغ فیروزی لباس میں ملبوس دکھائی دیا۔ ان کے کندھوں سے گرتی ہوئی چادر ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ان کے سر پر سنہری دھاریوں والا ہیٹ صحیح انداز میں جمع ہوا دکھائی دیا، جس کے پہلوؤں میں ان کے خوبصورت بال نہایت چمک رہے تھے۔ اوہ ہیلو، گلڈروائے لاک ہارٹ نے تمام طلبہ پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پروفیسر اسپراؤٹ کو بس یہ دکھا رہا تھا کہ جھگڑالو درخت کا علاج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مگر تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ مجھے جڑی بوٹیوں کے بارے میں ان سے زیادہ علم ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ مجھے اپنی سیاحت میں بہت سے عجیب پودے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بچوں، پروفیسر اسپراؤٹ نے گلڈروائے کی بات کاٹ کر کہا، آج ہم ہریالی گھر نمبر 3 میں چلیں گے۔ عموماً ان کا ہنستا ہوا مسکراتا چہرہ ہی دیکھنے کو ملتا تھا اور ان کی خوش مزاجی سے سبھی واقف تھے، مگر آج ان کا رویہ کچھ بدلا سا دکھائی دے رہا تھا اور وہ کچھ چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ طلبہ آپس میں کھسر پسر کرنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ
انہیں ہریالی گھر نمبر 3 میں جانے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ پہلے وہ سب ہریالی گھر نمبر 1 میں ہی سبق لیتے تھے۔ ان کے خیال میں انہیں ہریالی گھر نمبر 2 میں سبق لینا تھا۔ کچھ طلبہ یہ جانتے تھے کہ ہریالی گھر نمبر 3 میں بے حد دلچسپ اور خطرناک پودے رکھے جاتے تھے۔ پروفیسر اسپراؤٹ نے اپنی کمر پر بندھی بیلٹ سے ایک بڑی چابی نکالی اور ہریالی گھر نمبر 3 کے دروازے کا تالا کھولنے لگیں۔ ہیری کے نتنوں سے گیلی مٹی کی بھینی مہک، کیمیائی کھاد کی تیز بو اور ہریالی گھر میں دکھائی دینے والی دیو ہیکل چھتریوں جتنی بڑے پھولوں کی جھنجھنا دینے والی خوشبو کی آمیزش کا جھونکا ٹکرایا۔ وہ دیو ہیکل پھول چھت سے نیچے جھول رہے تھے۔ ہیری، رون اور ہرمائنی کے پیچھے اندر جانے ہی والا تھا کہ دروازے پر کھڑے گلڈروائے نے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا راستہ روک لیا۔ ہیری، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ گلڈروائے نے مڑ کر اندر دیکھا اور بولا، پروفیسر اسپراؤٹ، اگر ہیری 2 منٹ دیر آئے تو آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ پروفیسر اسپراؤٹ کے چہرے پر ناگواری سی پھیلنے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، گلڈروائے لاکہارٹ جلدی سے بول پڑا، تو میں اسے اپنے ساتھ کچھ دیر کے لیے جاتا ہوں۔ اگلی ساعت میں گلڈروائے نے ہریالی گھر کا دروازہ لگ بھگ بند کر ڈالا۔ اب وہ دونوں دروازے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ ہیری، گلڈروائے اسے مخاطب ہوا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جس کے باعث ان کے سفید موتیوں جیسے دانت چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری، 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 گلڈروائے نے ان کے نام کی تکرار کی۔ ہیری پریشانی اور حیرانگی کا شکار کھڑا کچھ نہیں بول پایا۔ اسے چپ دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑے، جب مجھے پتہ چلا، ظاہر ہے یہ سب میری نادانی تھی۔ مجھے اب بے حد پچھتاوا ہو رہا ہے۔ دل کرتا ہے کہ خود کو اس کی کڑی سزا دوں۔ ہیری کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں سکا کہ گلڈروائے کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ ابھی یہ سوال کرنے ہی والا تھا، میں نہیں جانتا کہ مجھے اس سے بڑا جھٹکا کب لگا تھا۔ ہاگورٹس میں کار اڑا کر آنا، ظاہر ہے میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ 1 میل سے دور ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہیری، 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 وہ ایک دم جھنجھلایا ہوا دکھائی دیا۔ ہیری بس ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ چپ رہتے ہوئے بھی گلڈروائے کسی نہ کسی طرح اپنے چمکتے ہوئے دانتوں کی نمائش کرنے کے فن سے پوری طرح آشنا تھا۔ میں نے تمہیں شہرت کا ذائقہ چکھایا تھا، ہے نا ہیری؟ اب تمہیں شہرت پانے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری تصویر میرے ساتھ اخبار کے صفحے اول پر شائع ہوئی تھی اور دوبارہ اخبار میں چھپنے کے لیے تم نے ذرا سا صبر نہیں کیا۔ گلڈروائے نے ہیری پر چوٹ کی۔ ہیری پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ نہیں پروفیسر، دیکھیے، ہیری بکھلائے ہوئے انداز میں کچھ بولنا چاہتا تھا۔ ہیری، 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 گلڈروائے نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے قریباً جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھتا ہوں یہ فطری عمل ہے کہ شہرت کا ذائقہ ایک بار منہ کو لگ جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم اگر کسی نرالے کام سے کچھ اور شہرت حاصل کر لو تو اس میں تمہارا نہیں، تمہاری فطرت کا دخل ہوگا۔ چونکہ یہ احساس میری کوتاہی کی وجہ سے تمہارے اندر بیدار ہوا ہے، اس لیے میں خود کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ نہ میں تمہاری تصویر کو اخبار کے صفحے اول کی زینت بننے دیتا اور نہ آج یہ واقعہ پیش آتا۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا۔ دیکھو ہیری، تم نے اڑنے والی کار کا استعمال کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ لوگوں میں اپنی پسندیدگی بڑھانے کے لیے قطعی اچھا فعل نہیں تھا۔ اس سے تمہیں مقبولیت نہیں، نفرت ملی ہے۔ تمہیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تم جب کچھ بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس کھلا وقت ہوگا ایسی تمام چیزوں کے لیے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ لاکہارٹ کے لیے یہ ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی سے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ جادوگر ہے۔ ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے وہ دوبارہ بولا، لیکن جب میں 12 سال کا تھا تو میں اتنا ہی ناچیز تھا جتنے کہ آج تم ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں تم سے بھی زیادہ غیر معروف تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے نا؟ تم جانتے ہو کس کے معاملے میں؟ اس نے ہیری کے ماتھے پر موجود لہراتی ہوئی برق کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری اپنی خواہش تو نہیں ہے کہ میں ہفت روزہ جادوگرنی کی طرف سے دیا جانے والا دلکش متبسم مسکراہٹ کا بے مثال اعزاز 5 مرتبہ جیتوں، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہیری، یہ محض شروعات ہیں، یہ سب شروعات کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انہوں نے ہیری کو خوش ہو کر آنکھ ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ پل تک تو ہیری دم بخود کھڑا رہا۔
پھر اسے یاد آیا کہ اسے تو ہریالی گھر میں ہونا چاہیے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ پروفیسر اسپراؤٹ ہریالی گھر کے بالکل وسط میں ایک ڈیسک کے ڈھانچے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ڈیسک پر لگ بھگ 20 مختلف رنگوں کے کانوں پر چڑھانے والے چرمی بند کے جوڑے پڑے ہوئے تھے۔ جب ہیری چلتا ہوا رون اور ہرمائنی کے پاس پہنچا اور ان دونوں کے درمیان جگہ بنا کر کھڑا ہو گیا تو پروفیسر کی آواز سنائی دی۔ آج ہم نربت نرسنگوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ انہیں زمین میں کیسے بویا جاتا ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ نربت نرسنگے کی کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ پروفیسر نے دریافت کیا۔ یہ بات کسی کے لیے بھی حیرت انگیز نہیں تھی کہ ہرمائنی کا ہاتھ سب سے پہلے ہوا میں لہرانے لگا۔ پروفیسر اسپراؤٹ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ نربت نرسنگے یا مینڈریکا ہر اس فرد کے لیے فائدہ ثابت ہوتے ہیں جو کسی جادوئی کلمے سے بے حس ہو کر اپنے تمام حواس کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں جنہیں تاریک شیطانی جادو کے ذریعے بیکار کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں جن کی حیت کو نقصان پہنچا کر انہیں اصل حالت سے کسی دوسری حالت میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے حواس بحال کر کے انہیں دوبارہ صحت مند اور پہلے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ہرمائنی یوں بولتی چلی گئی تھی جیسے اسے جڑی بوٹیوں کی پوری کتاب زبانی یاد ہو۔ لاجواب، پروفیسر کی مسرت آمیز آواز گونجی۔ گریفنڈور کو 10 پوائنٹس دیے گئے۔ نربت نرسنگے زیادہ تر زہر زائل کرنے والے سیال اور ادویہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، مگر یہ بے حد خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ کون بتا سکتا ہے؟ جب ہرمائنی کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تو وہ ہیری کی اینک سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ نربت نرسنگوں کی آواز بے حد خوفناک ہوتی ہے۔ اس سے سامنے موجود شخص کی فوری موت بھی ہو سکتی ہے۔ ہرمائنی نے جلدی سے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک، پروفیسر اسپراؤٹ نے مسکرا کر کہا۔ گریفنڈور کے لیے مزید 10 پوائنٹس۔ ہمارے پاس جو نربت نرسنگے موجود ہیں وہ ابھی شیرخوار ہیں، اس لیے زیادہ فکر کی بات نہیں۔ ڈیسک کے قریب رکھے ہوئے گملوں کی طرف پروفیسر نے اشارہ کیا۔ تمام طلباء کی نظریں اس طرف اڑ گئیں۔ جب وہ آگے بڑھ کر ان گملوں کی طرف دیکھنے لگے، ان گملوں میں تیز ارغوانی سبزی مائل گچھے دار چھوٹے پودے لگے دکھائی دے رہے تھے جو قریباً 100 سے زائد تھے۔ وہ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے عام سے پودوں جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری تعجب بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے میں مشغول تھا کیونکہ ہرمائنی کی تیز اور خوفناک چیز والی تشریح اس کے پلے نہیں پڑ پائی۔ اس کی بات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے من میں سوچا۔ تمام لوگ اپنے اپنے کانوں میں چرمی بند پہن لیں، پروفیسر کی آواز گونجی۔ تمام طلباء تیزی سے ڈیسک کی طرف بڑھے اور ان چرمی بندوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے جو گلابی اور روئیں دار تھے۔ ان کی کوشش کسی قدر چھینا جھپٹی میں بدلنے لگی۔ جب میں تم سے کانوں پر چرمی بند پہننے کے لیے کہوں گی تو اچھی طرح سے دیکھ لینا کہ تم لوگوں نے کانوں کو پوری طرح محفوظ کر لیا ہے۔ پروفیسر کی تیز آواز ہریالی گھر میں سنائی دی۔ جب انہیں اتارنا موزوں ہوگا تو میں تمہیں انگلی اٹھا کر اشارہ کر دوں گی۔ اس سے پہلے کوئی بھی اپنے کانوں سے چرمی بند نہیں اتارے گا۔ سمجھ گئے سب لوگ؟ تو اب کانوں پر چرمی بند چڑھا لو فوراً۔ ہیری نے اپنا چرمی بند کانوں پر پہن کر اسے تھپ تھپا کر تسلی کی کہ وہ صحیح طرح سے کانوں کو ڈھک رہا ہے یا نہیں۔ ہیری نے آواز سننے کی کوشش کی مگر اس کی سماعت بالکل بند ہو چکی تھی۔ پروفیسر اسپراؤٹ نے اپنے کانوں پر گلابی رنگ کا روئیں دار چرمی بند پہنا، اپنے دونوں بازو اوپر چڑھائے، ایک گچھے دار پودے کو کس کر پکڑا اور زور سے گملے سے باہر کھینچا۔ ہیری کے منہ سے اسی وقت حیرت بھری چیخ نکل گئی۔ چرمی بندوں کی وجہ سے وہ کسی کو سنائی نہیں دی تھی۔ پروفیسر اسپراؤٹ کے ہاتھوں میں پودے کا بالائی حصہ پکڑا ہوا تھا۔ جو ہی انہوں نے اسے زور لگا کر باہر کھینچا تو اس کی جڑیں زمین سے باہر نکل گئیں۔ ہیری جڑوں کو دیکھ کر ششت رہ گیا تھا۔ وہ کسی بدصورت اور کمزور شیرخوار بچے کی طرح دکھائی دے رہی تھیں جس کے جسم پر بے حد جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں جو لمبے ریشوں کی طرح اطراف میں بکھری ہوئی تھیں۔ سر پر بالوں کی جگہ لمبی لمبی اور پتلی شاخیں موجود تھیں جن پر سبز پتے اور ننھے پھول پیوست تھے۔ جڑوں والا بدشکل بچہ کیچڑ میں لت پت تھا اور بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ اس کی جلد دھبوں والی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنے پھیپھڑوں کا زور لگا کر چیخ رہا تھا۔ جڑوں کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر ہیری کو کسی قدر اندازہ ہوا
کہ جیسے وہ بری طرح سے رو رہا ہو۔ ایک تیز اور بھیانک آواز ہریالی گھر میں گونج رہی تھی۔ چرمی بند پہننے کے باوجود ہیری کو اس کی چیخیں دماغ کی چولیں ہلاتے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں۔ سب طلبہ کے چہرے سہمے اور دہشت زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ پروفیسر نے قریب زمین میں کھودے ہوئے گڑھے میں اس کی جڑوں کو ڈالا اور جلدی جلدی اس میں کیمیائی کھاد ملی ہوئی سیاہ رنگ کی مٹی ڈالنے لگی۔ ان کے ہاتھ بڑی مہارت سے چل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جڑوں والا بچہ گڑھے کے اندر غائب ہو گیا اور اس کے بالوں والی شاخیں اور پتے زمین سے اوپر نکلے ہوئے دکھائی دینے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر پروفیسر نے اپنے دونوں ہاتھ ایپرن سے صاف کیے اور اپنی انگلی اٹھا کر سب کو چرمی بند اتارنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے چرمی بند کانوں سے اتار لیے۔ چونکہ نربت رنسنگے ہمارے بیچ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی چیخیں جان لیوا ثابت نہیں ہوتی، لیکن انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ زمین میں بونا چاہیے تاکہ ان کی فصل کو نقصان نہ پہنچ سکے، پروفیسر اسپراؤٹ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل مطمئن دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی دشوار کام کیا ہو۔ وہ اب پودے کے گرد پانی ڈال رہی تھیں تاکہ مٹی اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور نربت نرسنگوں کو زمین میں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ البتہ یہ ضرور کہ ان کی چیخیں سن کر لوگ کئی گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب لوگ اسکول میں واپسی کے بعد پہلے ہی دن ہوش میں رہنا چاہو گے، اس لیے ان کے ساتھ کام کرتے وقت اپنی چرمی بند ٹھیک طرح سے پہنے رہنا۔ جب انہیں زمین میں بونے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تو میں تمہیں اشارہ کروں گی۔ پروفیسر اسپراؤٹ اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھیں۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی تھیں۔ ہریالی گھر میں دائیں طرف گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہر گڑھے پر 4 لوگ ساتھ ہوں گے۔ یہاں پر بہت سارے گملے رکھے ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کر گڑھوں کے پاس لے جائیے اور بالکل ویسا ہی کیجیے جیسا ابھی آپ نے دیکھا ہے۔ البتہ 3 تسلقہ کے زہریلے ریشوں سے جڑے باریک اور نوکیلے دانتوں سے ہوشیار رہیے، کیونکہ یہ کاٹنے میں ذرا سی دیر نہیں کرتے۔ پروفیسر اسپراؤٹ نے گڑھے کے قریب ایک نوکدار گہرے سرخ پودے کو ایک تیز تھپکی مارتے ہوئے کہا، جس نے اپنے لمبے نوکیلے دانت جلدی سے اندر کھینچ لیے تھے۔ ہیری نے دیکھا کہ 3 تسلقہ پروفیسر کی بے خبری کا اندازہ کرنے کے بعد دھیمے دھیمے انداز میں ان کے کندھوں کے اوپر بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی جب اکٹھے آگے بڑھے اور ان کے ساتھ حفل پف فریق کا ایک گھنگریالے بالوں والا طالب علم شامل ہو گیا۔ ہیری کو اس کی صورت دیکھی بھالی لگی، مگر وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کبھی گفتگو کا موقع بھی میسر نہیں آیا تھا۔ وہ خوشحالی سے بڑھا اور ہیری کے ساتھ جوشیلے انداز میں ہاتھ ملایا۔ میرا نام جسٹن فنچ فلیچلے ہے۔ ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، مشہور ہیری پوٹر، اور آپ ہیں ہرمائنی گرینجر، ہر موضوع میں شاندار کارکردگی اور اول مقام، اور رون ویزلی، وہ اڑنے والی کار یقیناً تمہاری ہی تھی۔ وہ ان تینوں سے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ یہ الگ بات تھی کہ ہرمائنی کا چہرہ تعریف سن کر دمک اٹھا تھا۔ رون ان کا تبصرہ سن کر قطعی نہیں مسکرایا۔ ظاہر ہے غل غباڑے کی فلک شگاف آواز ابھی تک اس کے کانوں کے پردوں پر دستک دے رہی تھی۔ لاکہارٹ بھی بہت کمال کی شخصیت رکھتا ہے نا؟ جسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گڑھے میں ڈریگن کے گوبر کی ملغوبہ کھاد ڈال رہا تھا۔ غضب کے شجاع ہیں۔ کیا تم لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں؟ اگر مجھے ٹیلی فون بوتھ میں بھیڑیائی انسان نے گھیر لیا ہوتا تو میں یقیناً خوف کی شدت سے ہی مر چکا ہوتا، مگر انہوں نے بروقت اپنی حاضر دماغی سے کام لیا اور نہایت ناگہانی حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ بہت ہی شاندار۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے ایٹن میں بھی داخلہ مل رہا تھا، مگر میں بتا نہیں سکتا کہ وہاں جانے کے بجائے یہاں آ کر میں کتنا خوش ہوں۔ ظاہر ہے ماں اس فیصلے پر تھوڑی ناراض ہوئی تھیں، مگر جب میں نے انہیں لاکہارٹ کی کتابیں پڑھائیں تو انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ خاندان میں پوری طرح تربیت یافتہ جادوگر کا ہونا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ خاصا باتوں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ انہیں مزید گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل پایا، کیونکہ پروفیسر کی ہدایت پر سب لوگوں نے ایک بار پھر کانوں میں چرمی بند چڑھا لیے تھے۔ اب انہیں اپنے اپنے نربت نرسنگوں کے پودوں پر مکمل توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ پروفیسر اسپراؤٹ نے پودوں کی بوائی کا کام نہایت آسانی سے کر کے دکھایا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ نربت نرسنگوں کو اپنا پوشیدہ بدصورت جسم باہر نکالنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھا کہ ایک بار گملوں سے باہر نکل کر انہیں دوبارہ زمین میں واپس داخل ہونا بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ جو ہی طلبہ نے انہیں
گملوں سے باہر نکالا تو وہ پیچو تاپ کھانے لگے۔ وہ بری طرح سے طلبہ کو اپنی چھوٹی چھوٹی نوکیلی تیز دھار ٹانگوں سے لاتیں اور گھونسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نربت نرسنگوں نے دانت کچکچاتے ہوئے کاٹنے کی بھی کوشش کی۔ ایک نربت نرسنگے کو گملے سے نکال کر زمین میں بونے کے لیے ہیری کو بھرپور جدوجہد کرنا پڑی۔ وہ 10 منٹ بعد اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب ہوا۔ چھٹی کی گھنٹی بجنے تک سب کی طرح ہیری بھی بری طرح سے پسینے میں نہایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور بازو کھاد میں ملی سیاہ مٹی میں لتڑے ہوئے تھے۔ درد کے مارے اس کا پورا جسم جھنجھنا رہا تھا۔ جسم کے کئی حصوں پر نربت نرسنگے گہری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایسا صرف ہیری کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہو جسے نربت نرسنگے سے ضرب نہ لگی ہو۔ ہیری چھٹی ہوتے ہی تھکے ماندے قدموں سے ہریالی گھر سے نکلا اور بڑے ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر کوئی جلدی جلدی اپنے جسم پر لگی گندگی سے نجات پانا چاہتا تھا، کیونکہ تبدیلی حیت کی جماعت کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی تھی۔ گریفنڈور کے طلبہ تیزی سے ہاتھ منہ دھو کر کمرہ جماعت کی جانب بھاگنے لگے۔ پروفیسر میگونگل کی جماعت میں ہمیشہ بہت محنت کرنا پڑتی تھی، مگر آج کی پڑھائی خاص طور پر مشکل دکھائی دے رہی تھی۔ ہیری نے گزشتہ سال کی پڑھائی میں تبدیلی حیت کے بارے میں جو کچھ سیکھا تھا، اس کی مشق نہ کرنے کے باعث وہ سب اس کے دماغ سے کافور ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ مسٹر ڈرسلی کی سختی تھی، جنہوں نے اس کا تمام جادوئی نصاب چھڑی سمیت سیڑھیوں تلے گودام میں بند کر ڈالا تھا۔ اسے ایک بھنورے کو بٹن میں تبدیل کرنے کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس کا سارا وقت بھنورے کو پکڑنے کی کوشش میں ہی ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ ایک جگہ ٹکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کبھی میز کے اس کنارے پر تو کبھی میز کے دوسرے کنارے پر کود جاتا۔ اس کی رفتار بڑی تیز تھی، جو ہیری کے بس سے باہر دکھائی دیتی تھی۔ رون کو تو اس سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی جادوئی چھڑی کو مانگی ہوئی شفاف ٹیپ سے جوڑ لیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے چھڑی کو گہرا نقصان پہنچا ہے، جو محض مرمت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ جب رون اسے گھما کر جادوئی کلمات پکارتا تو وہ اچانک چرچرانے اور چنگاریاں نکالنے لگتی تھی۔ وہ جب بھنورے کو بٹن میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا تو جادوئی چھڑی میں سے سرمئی رنگ کا دھواں نکلنے لگتا، جس کی تعفن زدہ بدبو کسی سڑے انڈے جیسی تھی۔ دھوئیں کے مرغولے کی اوٹ میں بھنورے کو دیکھنا کچا۔ وہ یہ دیکھنے میں بھی ناکام ہو جاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اچانک اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ جب دھوئیں کا بادل چھٹا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھنورا اس کی کوہنی تلے آ کر پس گیا تھا۔ میز پر اس کا کچومر نکلا دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھیں چراتے ہوئے اسے ایک نئے بھنورے کی فرمائش کرنا پڑی۔ پروفیسر میگونگل کو اس کی حرکت بے حد ناگوار گزری تھی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بجنے والی گھنٹی کی آواز سن کر ہیری کی جان میں جان آئی۔ وہ ہریالی گھر کی کڑی محنت والی جماعت کے بعد بھنورے کو پکڑنے کی اعصاب شکن کوشش کے باعث بدحال ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دماغ کسی سپنج کی طرح نچوڑ لیا گیا ہو۔ تمام طلبہ ایک قطار میں کمرے جماعت سے باہر نکل گئے۔ ہیری اور رون دونوں جماعت میں اکیلے رہ گئے تھے۔ رون سخت جھنجھلاہٹ کا شکار دکھائی دے رہا تھا اور اپنی جادوئی چھڑی کو ڈیسک پر بری طرح پٹک رہا تھا۔ ہیری اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ناکارہ، بیکار چیز۔ اسی وقت اس کی جادوئی چھڑی سے پٹاخے کی طرح دھماکوں کی زوردار آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیری نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ساکت کر دیا۔ گھر خط لکھ کر نئی چھڑی منگا لو، ہیری نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اور وہاں سے ایک اور غلغباڑہ چلا آئے گا کہ تمہاری غلطی ہی کی وجہ سے جادوئی چھڑی ٹوٹی ہے، اب بھگتو۔ رون نے اپنی ماں کے غصیلے لہجے کی نقل اتار کر کہا۔ وہ اب اپنی چھڑی بستے میں ٹھونسنے لگا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے اور کھانے کے لیے بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ کھانے کی میز پر رون کا مزاج اور بھی بگڑ گیا۔ جب ہرمائنی نے بڑے فخر کے ساتھ تبدیلی حیت کی جماعت میں بنایا ہوا اپنا ایک بڑا کوٹ کا بٹن دکھایا، جو بھنورے سے کوٹ کے بٹن میں بدل چکا تھا۔ آج دوپہر کے بعد کون سی جماعت میں حاضر ہونا ہوگا؟ ہیری نے بدمزگی سے بچنے کے لیے موضوع بدلتے ہوئے دریافت کیا۔ تاریک جادو کے محفوظ رہنے کا فن، ہرمائنی جلدی سے بولی۔ رون نے جھپٹ کر ہرمائنی کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ٹائم ٹیبل کا ضمیمہ لے لیا۔ تم نے ٹائم ٹیبل کے ضمیمے پر لاک ہارٹ کی تمام جماعتوں کے چاروں طرف دل کا نشان کیوں بنایا ہوا ہے؟ رون جلدی سے منہ بسورتا ہوا بولا۔ ہرمائنی نے
اس کے ہاتھوں سے اپنا ٹائم ٹیبل کا ضمیمہ واپس چھین لیا۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ ہیری نے ان کے معاملے میں مزید دخل اندازی دینا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہیری کو سکون ملا تھا، جس کی وجہ سے تھکان کے آثار معدوم پڑ گئی۔ آسمان پوری طرح بادلوں میں گھرا دکھائی دے رہا تھا۔ ہرمائنی پتھر کی سیڑھی پر بیٹھ گئی اور بستے میں سے کتاب خون آشاموں کے ساتھ خطرناک سمندری سیاحت نکال کر اس کے مطالعے میں غرق ہو گئی۔ اس کا چہرہ کتاب کی جلد کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ ہیری اور رون ان کے قریب بیٹھ کر چند منٹوں تک کیوڈچ کے بارے میں گپ شپ لگاتے رہے۔ اچانک ہیری کو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے ٹکٹکی باندھ کر مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو اسے چند قدموں کے فاصلے پر وہ چھوٹا چوہے جیسے بالوں والا لڑکا دکھائی دیا جسے اس نے گزشتہ رات کو تقریب انتخاب میں بولتی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گمسم کھڑا ہیری کو یکایک دیکھے جا رہا تھا۔ ہیری کو لمحہ بھر کے لیے یوں لگا جیسے وہ اسے دیکھنے پر پتھر کے بت میں بدل گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں معمولی قسم کا مغلوم والے کیمرے جیسی کوئی چیز تھی۔ جیسے ہی ہیری نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا سا گیا اور اس کا چہرہ فخ دکھائی دینے لگا۔ ہیری نے اسے سر سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کیسے ہو ہیری پوٹر؟ میرا نام کولن کریوی ہے۔ وہ قریب آتے ہوئے ہامتے اور غیر یقینی کے عالم میں بولا۔ میں بھی گریفنڈور میں ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح رہے گا اگر میں آپ کی ایک تصویر کھینچ لوں؟ اس نے اپنا کیمرہ بلند کرتے ہوئے کہا۔ تصویر؟ ہیری نے تعجب سے آنکھیں جھپکائیں۔ تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ اسکول میں آپ سے ملا ہوں، کولن نے کچھ قریب ہوتے ہوئے رازداری سے کہا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ سب نے مجھے بتایا ہے کہ تم جانتے ہو کون نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی، تو تم کس طرح بچ گئے تھے۔ کسی طرح وہ غائب ہو گیا اور کسی طرح تمہارے ماتھے پر اب بھی بجلی جیسا نشان ہے۔ اس کی آنکھیں ہیری کے ماتھے پر موجود نشان پر جمی ہوئی تھیں۔ اور میرے ساتھ کمرے میں رہنے والے ایک لڑکے کا کہنا ہے کہ اگر میں کیمرے سے فلم نکال کر صحیح سیال میں اسے دھونے میں کامیاب ہو گیا تو تصویر متحرک ہو جائے گی۔ کولن نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے بے قراری سے کانپتی ہوئی گہری سانس اپنے نتنوں سے اتاری۔ یہاں پر نہایت مناسب اور شاندار روشنی ہے نا؟ مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں جو عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا وہ جادو سے وابستہ ہیں۔ جب مجھے پہلی بار ہاگورٹ کا خط ملا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ سب کیا تھا۔ میرے ڈیڈی گوالے ہیں، انہیں بھی اس خط پر یقین نہیں آ پایا۔ میں اسکول تو آ گیا ہوں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاگورٹ اسکول بچوں کو داخلہ دینے کے لیے ایسی مصنوعی کشش پیدا کر دیتا ہے جس سے بچے وہیں جانے کی ضد کرتے ہیں۔ میں متحرک تصویریں گھر بیچ کر انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاگورٹ میں واقعی جادوئی تعلیم ہی دی جاتی ہے۔ یہ تصویریں یقیناً عمدہ ہی ہونا چاہیے۔ کیا میں آپ کی ایک تصویر اتار لوں؟ کولن نے ہیری کی طرف ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھا۔ اگر آپ کے دوست یہ تصویر کھینچنے کی تکلیف گوارا کر لیں تو میں بھی تصویر میں آپ کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہوں، اور پھر جب تصویر دھل جائے گی تو آپ اس پر مجھے اپنا آٹوگراف دینا پسند کریں گے۔ آٹوگراف والی تصاویر؟ تم اب اپنی تصویروں پر آٹوگراف بھی دینے لگے پوٹر؟ ایک چپتی ہوئی تیز آواز صحن میں گونج اٹھی۔ سب نے اس طرف دیکھا تو وہاں ڈریکو میلفوئی استہزائیہ نگاہوں کے ساتھ کھڑے پایا، جو نہ جانے کس لمحے وہاں آ دھمکا تھا۔ وہ کولن کے بالکل عقب میں آ کر رک گیا تھا اور اس کا نکلتا ہوا سر کولن کے عقب میں سے دکھائی دے رہا تھا۔ ڈریکو کے آس پاس لمبے چوڑے اور بدماش شکل کے دو لڑکے تھے جو اس کے فریق کے ساتھی اور گہرے وفادار تھے۔ یہ کریب اور گوئل تھے۔ براہ کرم سب لوگ قطار بنا لیجئے، مشہور ہیری پوٹر اپنی آٹوگراف والی تصویریں بانٹ رہا ہے، ڈریکو نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ صحن میں موجود سب لوگ چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ ڈریکو اب اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور قریب سے گزرنے والے طلباء کو ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کرنے لگا۔ میں نہیں بانٹ رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ میلفوئی، ہیری نے غصے کو بمشکل دباتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں تن سی گئی تھیں۔ تمہارا چہرہ کچھ زیادہ ہی سرخ دکھائی دے رہا ہے پوٹر، ڈریکو نے ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں سکوڑ کر بولا۔ لگتا ہے کہ تمہیں ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، کہیں طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ آپ کے اندر حسد کی بو محسوس ہو رہی ہے، کولن اپنی گردن موڑ کر بولا۔
اس کا پورا قد کریب کے گھٹنے سے اوپر نہیں اٹھتا تھا۔ حسد؟ ڈریکو میلفوئی آنکھیں گھماتا ہوا بولا۔ مگر کس سے؟ میں اپنے ماتھے پر ایک گندا سا نشان نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نہیں مانتا کہ دماغ پر زخم ہونے پر کوئی خاص بن جاتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے ذہن کا فطور ہے اور کچھ نہیں۔ ڈریکو میلفوئی زیادہ بلند نہیں بولا تھا کیونکہ صحن میں موجود تمام طلبہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور غور سے ان کی بات چیت سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کریب اور گوئل دونوں ٹھٹے لگاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ میلفوئی گھونگے کھاؤ، رون نے غصے سے کہا۔ کریب نے یکایک ہنسنا بند کر دیا اور اس کا چہرہ ناگواری سے چوڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست ہو گئیں اور وہ جوڑوں سے پٹاخے چھوڑنے لگا۔ اس کا چہرہ بڑا خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ تمہیں خبردار رہنا چاہیے ویزلی، زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ تم خواہ اس بکھیڑے میں مت پڑو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور غل غبارہ تمہارے نام آ جائے یا پھر تمہاری ماں یہاں اسکول میں آئے اور تمہیں کان سے پکڑ کر گھر واپس لے جائے۔ ڈریکو نے آنکھیں نکال کر اسے تنبیہ کی۔ ڈریکو کی کٹیلی نظر پر کریب اور گوئل نے قہقہہ لگایا۔ ڈریکو نے پھر رون کی ماں کی نقل اتارتے ہوئے تیکھی مہین اور چپتی ہوئی آواز میں کہا، اب اگر تم نے ایک بھی قدم غلط اٹھایا۔ قریب کھڑے ہوئے سلیدرین فریق کے 5ویں سال کے طلباء ڈریکو کے انداز پر کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ ہیری اور رون کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ویزلی کو تمہارے آٹوگراف والی تصاویر ضرور پسند آئیں گی پوٹر۔ وہ انہیں اپنے گھر کے افراد سے زیادہ قیمتی سمجھ کر ان کی حفاظت کرے گا۔ ڈریکو میلفوئی نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے تلخ لہجے میں ایک اور جملہ چھوڑا۔ میلفوئی، رون کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے پہلو سے ٹیپ لگی جادوئی چھڑی نکال لی۔ عین اسی لمحے ہرمائنی نے اپنی کتاب خون آشاموں کے ساتھ خطرناک سمندری سیاحت جھٹکے سے بند کر دی اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی، ادھر دیکھو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہیری اور رون کو پروفیسر گلڈروائے لاک ہارٹ کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ بڑی صورت رفتاری سے ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کا فیروزی سرخی مائل چوغا ہوا کے دوش پر دلکش انداز میں لہراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آٹوگراف والی تصویریں کون دے رہا ہے؟ گلڈروائے سختی سے پوچھا۔ ہیری نے کچھ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ گلڈروائے نے جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اس سے پہلے ہیری دوبارہ اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا، گلڈروائے بول پڑا، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم ایک بار پھر مل گئے ہیری۔ گلڈروائے آگے بڑھ کر ہیری کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے قریب ہی صنوبر کا درخت تھا۔ وہ ہیری کو دھکیلتا ہوا وہاں سے لے گیا اور دانت دکھاتے ہوئے مسکرایا۔ ڈریکو میلفوئی موقع پا کر وہاں سے کھسکنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاید اسی لیے ہیری کو وہ دکھائی نہیں دیا۔ ڈریکو نے اس کی تذلیل میں حد کر ڈالی تھی۔ غصے کے مارے اس کا بدن کانپ رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چلو کولن کریوی، گلڈروائے لاک ہارٹ نے ننھے کولن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تم ہم دونوں کی تصویر بناؤ۔ ہم دونوں ان پر اپنے اپنے دستخط کریں گے۔ جلدی کرو اچھے بچے۔ کولن کے لیے یہ صورتحال بے حد غیر متوقع تھی۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنا کیمرہ سیدھا کیا اور فلیش کے ساتھ روشنی ان دونوں پر گرتی چلی گئی۔ اسی لمحے ان کے عقب میں بڑے گھڑیال نے زوردار آواز میں گھنٹا بجایا۔ یہ دوپہر کی کلاسوں کی آغاز کا اعلان تھا۔ اب آپ سب لوگ چلیے، اپنے اپنے کمرے جماعت میں جلدی سے پہنچ جائیے۔ گلڈروائے لاک ہارٹ نے سب کو اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی۔ تیزی سے بھیڑ چھٹنے لگی اور لاک ہارٹ ہیری کو اپنی بغل میں دبائے قلعے کی عمارت کی طرف چل دیے۔ اس وقت ہیری کے دل میں یہ تمنا بڑی بے تابی کے ساتھ ابھری کہ کاش اسے کوئی غائب ہونے والا عمدہ جادوئی کلمہ آتا ہوتا۔ گلڈروائے لاک ہارٹ کی آہنی گرفت میں اسے سانس لینا دو بھر ہو رہا تھا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ہیری، لاک ہارٹ نے مشفقانہ لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے آج کریوی کے سامنے بات سنبھال لی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ میری بھی تصویر کھینچے گا تو تمہارے اسکول کے ساتھی یہ نہیں سوچیں گے کہ تم ہوا میں اڑنے لگے ہو۔ وہ دونوں اس وقت عمارت کے صدر دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ ہیری نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر گلڈروائے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اسے نہایت تیزی سے قریباً کھینچتا ہوا راہداریوں کی قطار میں چلا گیا۔
جہاں طلبہ قطار بنا کر کھڑے ہیری کو گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہیری خاموشی سے اس کے ساتھ گھسٹتا چل رہا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور اوپر چڑھتے گئے۔ مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ تمہارے مستقبل کے اس موڑ پر آٹوگراف دینا یا تصویر بنوانا سمجھداری نہیں کہلائی جاتی۔ اگر بجا کہا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم میں تکبر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آگے چل کر ایسا بھی وقت آ جائے جب تم جہاں بھی جاؤ میری طرح تمہیں بھی اپنے ساتھ بہت سی تصویریں رکھنا پڑیں، لاک ہارٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیری کو اس کی ہنسی میں کچھ غراہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس مقام تک پہنچ چکے ہو۔ ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں کمرے جماعت میں پہنچ چکے تھے۔ لاک ہارٹ نے آخرکار ہیری کو اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی پا کر ہیری کو کسی قدر سکون کا سانس نصیب ہوا۔ ہیری نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور سب سے پیچھے والی قطار میں ایک خالی ڈیسک پر قبضہ کرنے کی غرض سے جست لگائی۔ اس نے بستے سے لاک ہارٹ کی تمام کتابیں نکالیں اور انہیں ترتیب سے ڈیسک پر رکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کتابوں کو کچھ ایسے انداز سے رکھا کہ اس کا چہرہ ان کی اوٹ میں چھپ سا گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑے لاک ہارٹ کو آسانی سے دکھائی نہیں دے پاتا۔ اسی دوران باقی طلباء آپس میں باتیں کرتے ہوئے کمرے جماعت میں داخل ہوئے۔ ان میں ہرمائنی اور رون کا چہرہ بھی دکھائی دیا۔ وہ دونوں ہیری سے الگ تھلگ ڈیسک پر جا بیٹھے۔ ہیری، تمہارا چہرہ دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ اس پر انڈے کا آملیٹ آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ دعا کرو کہ کریوی کی ملاقات کہیں جینی سے نہ ہو جائے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ دونوں مل کر ہیری پوٹر فین کلب کی بنیاد رکھ دیں گے۔ رون نے اس کی طرف فقرہ اچھالا۔ چپ رہو، ہیری نے اسے جھڑک کر کہا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ لاک ہارٹ کے کانوں پر ہیری پوٹر فین کلب کی بھنک بھی پڑے۔ جب پورا کمرہ طلباء سے بھر گیا تو لاک ہارٹ نے زور سے کھنکارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا۔ تمام طلباء بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ لاک ہارٹ اپنی کرسی سے اٹھ کر ڈیسک کی طرف بڑھا اور نیول لانگ باٹم کے سامنے پڑی ہوئی کتاب خون آشاموں کے ساتھ خطرناک سمندری سیاحت پکڑی اور ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کا سر ورق سب طلباء کی طرف کر دیا تاکہ تمام لوگ سر ورق پر اس کی مسکراتی ہوئی متحرک تصویر دیکھ سکیں۔ میں گلڈرائے لاک ہارٹ، مارلن کے امتحان میں مکمل کامیاب، تیسرا درجہ پانے والا، اندھیر نگری کی تاریک قوتوں سے نبرد آزما تحریک کا اعزازی رکن اور ہفت روزہ چڑیل کے دلکش متبسم مسکراہٹ والے اعزاز کا 5 مرتبہ فاتح۔ لیکن یہاں پر اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ خطرناک چڑیلیں میری دلکش مسکراہٹ دیکھ کر تھوڑی بھاگتی ہیں۔ گلڈرائے نے اپنی طرف سے مزاح کا رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ طلباء اس کی بات پر ہنسیں، مگر طلباء نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ البتہ کچھ طلباء کے چہروں پر مسکراہٹ سی سجی ہوئی تھی۔ ہیری کو جانے کیوں اس کا تعارف کرانے کا یہ انداز بھونڈا سا معلوم ہوا۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم سب لوگوں نے میری کتابوں کا مکمل مجموعہ خرید لیا ہے۔ بہت خوب۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم آج ایک چھوٹے سے سوالیہ مقابلے سے پڑھائی کا آغاز کریں گے۔ اس مقابلے کا مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ تم لوگوں نے کتابیں خریدنے کے بعد کس قدر پڑھی ہیں اور کیا کچھ اب تک تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ گلڈرائے نے مسکرا کر اپنی آنکھ دبائی اور پھر آگے بڑھ کر تمام طلباء میں آزمائشی سوال نامہ تقسیم کرنے لگا۔ اس کام سے فراغت کے بعد وہ سیدھا اپنی کرسی کی طرف بڑھا اور تالی بجا کر بولا، تمہارے پاس صرف 30 منٹ ہیں، شروع ہو جاؤ فوراً۔ ہیری نے اپنی آزمائشی سوال نامے پر نظر ڈالتے ہوئے پڑھا۔ سوال نمبر 1، گلڈرائے لاک ہارٹ کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، گلڈرائے لاک ہارٹ کی پوشیدہ خواہش کیا ہے؟ سوال نمبر 3، آپ کی رائے میں گلڈرائے لاک ہارٹ کا عظیم کارنامہ کون سا ہے؟ سوال نامہ شیطان کی آنت کی طرح طویل تھا جو 3 صفحات پر پھیلا ہوا تھا۔ ہیری نے آخری صفحے پر آخری سوال پڑھا۔ سوال نمبر 54، گلڈرائے لاک ہارٹ کی سالگرہ کا دن کون سا ہے اور ان کے لیے بہترین تحفہ کیا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد لاک ہارٹ اپنی کرسی سے دوبارہ اٹھا اور سب طلباء کے سامنے ان کی کاپیاں اٹھا لیں اور انہیں اکٹھی کر کے اپنی میز پر رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں تک انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور اس نے طلباء کی طرف نظر ڈالی۔
تم میں سے شاید ہی کسی کو یہ یاد نہیں رہا کہ میرا سب سے پسندیدہ رنگ ارغوانی ہے۔ میں نے یہ بات کتاب برفیلے انسان کے ساتھ 1 سال میں تحریر کی ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو کتاب بھیڑیائی انسانوں کے ساتھ خانہ بدوشی کو زیادہ دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے 12ویں باب میں صاف صاف کہا ہے کہ میری سالگرہ کا بہترین تحفہ جادوگروں اور مغلوؤں کے مابین ہم آہنگی ہوگا۔ اگرچہ میں قدیم آکڈیٹ کے لذیذ آتشی مشروب کی بڑی بوتل پیش کیے جانے پر بھی خفا نہیں ہوں گا۔ لاکارٹ نے طلبہ کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر شرارت سے آنکھ ماری۔ رون لاکارٹ کا چہرہ تعجب بھری نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بالکل پہلے ڈیسک پر بیٹھے ہوئے سیمس فینیگن اور ڈین تھامس کے چہروں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل چکی تھی اور وہ پہلو بدل رہے تھے۔ دوسری طرف ہرمائنی لاکارٹ کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سننے میں مشغول تھی، اور جب لاکارٹ نے میز پر ایک کاپی اٹھا کر اس کا نام پڑھا تو وہ چونک پڑی۔ مس ہرمائنی گرینجر، جانتی ہیں کہ میری پوشیدہ خواہش کیا ہے؟ برائی کی دنیا کو ختم کرنا اور اپنے ذاتی بنائے ہوئے بالوں کی حفاظت کرنے والے جادوئی محلول کو بازار میں متعارف کرانا۔ بہت ذہین لڑکی ہے یہ مس گرینجر، تمام سوالات کے بالکل درست جوابات، بہت اعلیٰ۔ میں مس گرینجر کو دیکھنا چاہوں گا۔ لاکارٹ کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار جھلکنے لگے۔ وہ ہرمائنی کی پوری کاپی دیکھ چکا تھا۔ اس نے متلاشی نظروں سے طلباء کی طرف دیکھا۔ ہرمائنی نے جلدی سے اپنا کامتا ہوا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ شاباش مس گرینجر، لاکارٹ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تمام جوابات دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ نے واقعی باریک بینی سے تمام کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ اس عمدہ کارکردگی پر گریفنڈور کے لیے 10 پوائنٹس۔ ہرمائنی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ رون اس کی تعریف سن کر جل سا گیا۔ آزمائشی مراحلہ اختتام کو پہنچا۔ آئیے اب ہم ذرا کام کی باتیں کریں۔ لاکارٹ نے کاپیاں واپس لوٹا دیں۔ اس کے بعد اس نے میز کے پیچھے جھک کر کچھ اٹھایا اور اسے میز پر لا کر رکھ دیا۔ ہیری نے کتابوں کی اوٹ سے گردن نکال کر میز کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک بڑا پنجرا رکھا ہوا دکھائی دیا جو دبیس کپڑے کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا۔ اب ذرا چوکس رہیے۔ میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جادوئی دنیا کی تمام بری چیزوں کے خلاف دفاع کرنا سکھاؤں گا۔ اس کمرے میں آپ کا سامنا بھیانک جانداروں سے ہوگا۔ صرف اتنا جان لیجئے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، تب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیری نے اپنی گردن تنا کر سر کتابوں کے ڈھیر سے اونچا کر لیا اور پنجرے کو تجسس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لاکارٹ نے اپنا ہاتھ پنجرے پر ڈالے گئے کپڑے پر رکھ کر کمرے میں بھرپور نظر ڈالی۔ سب طلباء دھڑکتے ہوئے دل سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ سیمس اور ڈین کے چہروں سے ہنسی گم ہو چکی تھی اور وہ سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نیول بھیانک چیزوں کا ذکر سن کر خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا اور اپنے ڈیسک میں دبکا بیٹھا تھا۔ بس اتنا دھیان میں رکھیے کہ انہیں دیکھ کر چیخ منہ سے نہ نکل پائے، ورنہ یہ چڑ جائیں گے۔ لاکارٹ کا انداز بڑا پراسرار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کا ہاتھ حرکت میں آیا اور کپڑا پنجرے سے ہٹ کر دور جا گرا۔ پوری جماعت کے طلباء دہشت زدہ رہ گئے۔ انہیں اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیول کی تو گھکی بن گئی تھی۔ جی ہاں، حال ہی میں پکڑے گئے ننھے درجی سمک، لاکارٹ نے شوق لہجے میں کہا۔ سیمس فینیگن خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور وہ گھر گھرائے انداز میں ہنس رہا تھا۔ اس کے انداز کو لاکارٹ بھی دہشت بھری چیخ مارنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ تم شاید کچھ کہنا چاہتے ہو؟ لاکارٹ نے سیمس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ بہت خطرناک تو نہیں دکھائی دیتے؟ سیمس کا گلا رونت گیا۔ اتنے یقین کے ساتھ مت کہو، لاکارٹ نے چڑھ کر سیمس کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ درجی سمک بہت اودھم مچا سکتے ہیں۔ ہیری جو سر اونچا کیے ہوئے میز پر پڑے ہوئے پنجرے کو دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ درجی سمک بجلی کی طرح شوخ نیلے رنگ کے تھے۔ ان کی جسامت قریباً 8 انچ کے قریب تھی۔ دبلے پتلے اور نوکیلے چہروں پر بڑی بڑی گولیوں جیسی آنکھیں تھیں۔ ان کی جلد بے حد چمک رہی تھی جیسی وہ ریشم کے بنے ہوں۔ وہ اپنے حلق پھاڑ کر نہایت تیکھی اور چبھنے والی آوازیں نکال رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سارے طوطے اکٹھے چین چین کر رہے ہوں۔
پنجرے کو ڈھکنے والا کپڑا جو ہی ہٹا تھا تو درجی سمک اپنے سامنے بچوں کو دیکھ کر مچل سے گئے تھے۔ اب وہ پنجرے کے سلاخوں کو اپنے ننھے ہاتھوں سے زور زور سے جھٹک رہے تھے۔ وہ خوب اچھل کودتے دکھائی دیے۔ ہیری کو جانے کیوں خوف سا ہوا کہ کچھ ضرور ہونے والا ہے جو شاید اچھا نہیں ثابت ہوگا۔ درجی سمک چہروں سے ہی نہایت شرارتی معلوم ہوتے تھے، کیونکہ ان کی اچھل کود اور طلباء کو منہ چڑھانے سے ایسا ہی لگتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ تم ان کا سامان کیسے کرتے ہو۔ لاکہارٹ کی شوق آواز سنائی دی، جس کا ہاتھ پنجرے کے دوسری طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسرے ہی پل میں دروازہ کھل گیا اور درجی سمک دھڑ دھڑا کر باہر نکلنے لگی۔ ان ننھے درجی سمکوں کے باہر نکلتے ہی کوہرام برپا ہو گیا۔ پلک جھپکنے کی دیر میں ہی وہ تیز رفتار راکٹ کی طرح پوری کلاس میں ہر طرف پھیل گئے۔ نیویل جو اپنے ڈیسک میں دہشت کے مارے دکا بیٹھا تھا، درجی سمکوں کی نگاہوں کا نشانہ بن گیا۔ پھر کیا تھا، دو ننھے درجی سمک تیزی سے ہوا میں تیرتے ہوئے اس کی طرف لپکے اور انہوں نے نیویل کے دونوں کانوں کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ خوف سے گھٹی گھٹی چیخ نیویل کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس کا تمام جسم ہوا میں اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ درجی سمکوں نے وہاں سے فرار میں عافیت سمجھی اور کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اپنے لیے راستہ بنا لیا۔ وہ بجلی کی طرح وہاں سے نکل کر باہر گم ہو چکے تھے۔ کچھ درجی سمکوں نے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے اٹھائے اور انہیں پچھلی قطار میں بیٹھے ہوئے طلباء پر اچھال دیا۔ طلباء نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ درجی سمکوں نے پورے کمرے میں آفت مچا دی تھی۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ پھوٹ نہ گئی ہو۔ وہ طلباء کی کتابوں اور کاپیوں کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر ہوا میں اچھال رہے تھے۔ وہ سرعت رفتاری اور تسلی سے یہ سب کام دیتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں کسی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ درجی سمک خود کو قید کر لیے جانے پر براگشتہ تھے۔ اچانک انہیں طلباء کی سیاہی کی بوتلیں دکھائی دیں جو ڈیسک کے نیچے پاؤں میں پڑی تھیں۔ پھر کیا تھا کہ سیاہی کی بوتلیں ان کے ہاتھ میں اور سیاہی کی بارش طلباء کے اوپر۔ شاید ہی کوئی اس بارش سے بچ پایا تھا۔ سبھی کے چہروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بن گئے تھے۔ لاکہارٹ کی شاندار مسکراہٹ والی تصویر بھی اس کے ہاتھوں سے بچ نہ پائی اور تصویر کے چیتھڑے ہوا میں اڑتے دکھائی دیے۔ درجی سمکوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور آگے بڑھ کر طلباء کے بستے اٹھا لیے جو ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے باہر پھینکے جانے لگے۔ طلباء ان ننھی ننھی آفتوں سے جان بچانے کے لیے اپنے اپنے ڈیسکوں کے نیچے گھس کر چھپے بیٹھے تھے۔ نیویل کو درجی سمکوں نے چھت سے لگے فانوس کے جھالر سے لٹکا دیا تھا۔ اس کا کوٹ جھالر کی کسی ہک میں اٹکا ہوا تھا اور باقی تمام جسم ہوا میں جھول رہا تھا۔ وہ اس قدر دہشت زدہ تھا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اب آگے آؤ، انہیں پکڑ کر پنجرے میں بند کرو، چلو جلدی کرو، یہ تو صرف ننھے درجی سمک ہی تو ہیں۔ لاکہارٹ کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیری نے لاکہارٹ کی طرف دیکھا جو اپنی آستینیں چڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی نکالی اور تیز آواز میں چلایا، ساکتم ٹہرم فوراً۔ لاکہارٹ کے جادوئی کلمے کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ایک درجی سمک غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چھڑی ہی چھین لی۔ لاکہارٹ بغلیں جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ دوسرے ہی پل اس کی جادوئی چھڑی کھڑکی کے باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ لاکہارٹ نے تھوک نگلا اور اپنی میز کے نیچے چھپنے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے ایک تیز جھنکار کی آواز گونجی اور فانوس کا جھومر ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ جھومر نیویل کے وزن کے باعث ٹوٹ گیا تھا۔ یہ لاکہارٹ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جھومر کی زد میں آتے آتے بچا تھا، کیونکہ چند سیکنڈ کی تاخیر ہوئی تھی۔ نیویل زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی وقت طلباء کو چھٹی کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ طلباء نے ان ننھی آفتوں سے بچنے کے لیے پوری رفتار سے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ باہر کیا جاتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ڈھیر ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ خالی ہو گیا اور پورے کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ لاکہارٹ نے میز کے نیچے سے سر نکالا اور پھر جلدی سے سیدھے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لاکہارٹ کی نظر دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے ہیری، رون اور ہرمائنی پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ تینوں دروازے سے باہر نکل جاتے۔ دیکھو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تینوں بچے باقی درجی سمکوں کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دو۔ لاکہارٹ کی تحکمانہ آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ اس سے پہلے ان تینوں میں سے کوئی کچھ بولتا، لاکہارٹ تیز رفتاری سے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔
ساتھ ہی اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی ان کی باتوں پر یقین ہوتا ہے؟ رون بیزاری سے بڑبڑایا۔ ایک درجی سمک ہوا میں تیرتا ہوا رون کی طرف لپکا اور اس کے کانوں پر اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ دردناک چیخ رون کے منہ سے نکلی۔ اس کا پورا جسم تھر تھرا اٹھا۔ ہرمائنی نے معلق کرنے والے جادوئی کلمات کا استعمال کر کے 2 درجی سمکوں کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ تو سیمس کی بات پر غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے یہ سب صرف ہمیں سبق سکھانے کے لیے کیا ہے، ہرمائنی نے لاک ہارٹ کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ ہیری نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک درجی سمک کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی رسائی سے نکل کر دور ہوا میں کھڑا اب اپنی زبان نکال کر اسے چڑھا رہا تھا۔ ہیری گہری سانس لیتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ ہرمائنی، انہیں خود کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ہیری نے مڑ کر کہا۔ بکواس، ہرمائنی منہ بنا کر بولی۔ میں ایسا نہیں مانتی۔ تم نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی؟ ان کے تمام ناقابل فراموش اور محیر العقول کارناموں کے بارے میں سوچا ہے جو انہوں نے ہی انجام دیے ہیں؟ وہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے وہ سب کارنامے کیے ہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں، رون نے بیزاری سے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہیری کا چہرہ اس کی بات سے کسی قدر متفق دکھائی دیتا تھا، مگر ہرمائنی کے غصے سے بھری آنکھیں رون کو گھور رہی تھیں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی اور نرنے درجی سمکوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی رہی۔